अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 20 जुलाई 2022 है और मैं इस वक्त शाम का वक्त है, शाम के 6:45 हुए हैं। मैं फ़लस्तीन में यरूशलेम में इस टाइम दीवार गिरिया, जिसको ये यहूदी दीवार गिरिया कहते हैं, उसके पास हूँ। मेरे बैक पर आप देख सकते हैं कि वो दीवार गिरिया है और यहूदियों के नज़दीक ही उनका काबा है। यहाँ पर इस वक्त लोग आए हुए हैं। मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ और आपको दिखलाता हूँ दीवार गिरिया का। इसके दीवार गिरिया में ये जो टेंपल जो है, जो हैकल सुलेमानी जिसको वो कहते हैं, उसके बाहर ये दीवार गिरिया है। ये लोग जो है मस्जिद अक्सा जहाँ पर हैकल सुलेमानी था या द डूम ऑफ द रॉक है, उसके अंदर नहीं जाते क्योंकि उनके नज़दीक वो मुक़द्दस तरीन जगह है और सिर्फ़ ख़ास रहबाई जो हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं या जाते हैं। और यहाँ पर जैसे अगर आप आएँ तो यहाँ पर दो हिस्से हैं, एक हिस्सा मर्दों का है, एक हिस्सा औरतों का है। मैं आपको अभी वहाँ पर लेकर चलता हूँ और उसको देखते हैं। ये अब आप देख सकते हैं कि ये दीवार गिरिया है। यहाँ पर यहूदी जो है, ये हैकल सुलेमानी का जो बैरूनी हिस्सा है उसमें से सिर्फ ये एक दीवार महफूज रह गई है कि इसके राइट साइड पर औरतें हैं और लेफ़्ट साइड पे मर्द हैं। और ये इस दीवार के पास जाते हैं, इस दीवार को चूमते हैं और सर लगाकर इसके साथ अपनी दुआएं मांगते हैं। और कुछ लोग पर्चियों पर दुआएं लिख कर के लाते हैं और फिर वो दुआएं सामने दीवार में जो है वो लगा देते हैं। उसमें दीवार में दरारें हैं जहाँ पर वो इन पर्चियों को डाल देते हैं। और यहाँ पर आने के लिए जो भी यहूदी यहाँ पर आएगा, औरतों का तो इतना नहीं है, लेकिन औरतें भी सर ढाँप कर आती हैं, लेकिन मर्दों के सर ढाँप के जाना है उन्होंने, लाजमी, ये मैंडेटरी है। कोई भी मर्द आपको बग़ैर सर ढाँपे यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक बास्केट रखी हुई है बिल्कुल सामने, यहाँ पर ये बिल्कुल सामने जो बास्केट रखी हुई है, इसमें टोपियाँ रखी हुई हैं कि जो भी बंदा आएगा पहले वहाँ से वो टोपी उठाकर पहनेगा और उसके बाद वो अंदर जाएगा। और यहाँ पर ये सामने इनका वज़ू खाना है। यहाँ पर ये लोग वज़ू करते हैं। इनका वज़ू करने का तरीका सिर्फ़ ये है कि ये हाथ को 3 दफ़ा धोते हैं। ये बर्तन है, पहले उसमें पानी डाल के या डायरेक्टली नलके से पहले सीधा हाथ धोते हैं, फिर उल्टा हाथ धोते हैं और यही उनका वज़ू है। जिस तरह हमारे यहाँ वज़ू का 3 फ़राइज़ हैं, इनके यहाँ बस वज़ू का ये है कि सीधा हाथ, जैसे ये बंदा धो रहा है, पहले सीधा हाथ फिर उल्टा हाथ, पहले सीधा हाथ फिर उल्टा हाथ, फिर सीधा हाथ फिर उल्टा हाथ धो करके, और बस ये उनका वज़ू हो गया। इस तरीके से वो वज़ू करते हैं। अब ये अपने सर पर भी हाथ फेर रहा है, लेकिन ये मेरे ख्याल में वैसे ही कर रहा है, लेकिन हकीकत में इनका वज़ू जो है वो सिर्फ़ हाथ धोने तक महदूद है। और ये इबादत करने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले जो है ये वज़ू करते हैं। अब ये एक और साहब आए हैं, ये भी अभी वज़ू कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये एक और यहूदी आया है, ये टिपिकल यहूदी। अब देखते हैं ये अपना वज़ू कैसे करता है। सीधा हाथ, उल्टा हाथ, सीधा हाथ, उल्टा हाथ, सीधा हाथ, उल्टा हाथ धोया और ये इनका वज़ू हो गया। बस ये इनका वज़ू का तरीका है। अब ये यहाँ से अंदर जा रहा है और मैं भी आपको अंदर लेकर जाता हूँ, लेकिन अंदर लेकर जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी थोड़ी तारीख़ बता दूँ कि सबसे पहले इस शहर को आबाद करने वाला कौन था। सबसे पहले इस शहर को आबाद जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद, उन्होंने इस शहर को आबाद किया। आपके दादा वालिद नबी हैं और ख़ुद भी इस मनसब पर फायज़ हुए और साहबजादे को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपके वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वलादत की इत्तला के साथ दी गई थी। कुरान पाक में भी इरशाद है कि फिर हमने इब्राहीम को इसहाक़ की और इसहाक़ के बाद याकूब की खुशखबरी दी, और इस तरह और दूसरी जगहों पर भी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम जो था वो इसराइल था, इसलिए आपकी औलाद बनी इसराइल
کہلاتی ہے، اور اسرائیل جو ہے اس کے دو الفاظوں کا مرکب ہے، ایک ہے اسرا اور ایل۔ اسرا کا مطلب عبد اور ایل کے مطلب اللہ کے ہیں، یوں یعنی کہ اللہ کا بندہ، جس طرح ہم عبداللہ کہتے ہیں اس طرح۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو جڑواں بیٹے تھے، ایک مہیس، غالباً مہیسا، اور دوسرے یعقوب علیہ السلام تھے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنے بڑے بیٹے سے محبت تھی، مہیس سے، تو یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کے لاڈلے تھے۔ ایک دفعہ اسحاق علیہ السلام نے گوشت کی خواہش ظاہر کی تو مہیس شکار کرنے کے لیے چلے گئے، تو والدہ نے یعقوب کو کہا ایک بچڑا ذبح کرو، اپنے والد کو گوشت کھلاؤ۔ انہوں نے اپنے والد کو گوشت کھلایا۔ جب مہیس واپس آیا تو اس کو جب پتہ لگا تو وہ ناراض ہوا، تو جس پر والدہ نے ان کو کہا کہ بھی تم یہاں سے اپنے ماموں کے پاس چلے جاؤ شام۔ تو وہ اپنے ماموں کے پاس جانے لگے، تو رستے میں ایک جگہ پر ان کو نیند آ گئی، اور اس نیند میں جو ہے انہوں نے دیکھا، خواب میں دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتے اوپر چڑھ اور نیچے اتر رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت یعقوب سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میں تجھ کو عن قریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، اور یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیری اولاد کے لیے بھی۔ جب آپ یعقوب علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے جس جگہ پہ خواب نظر آیا تھا انہوں نے منت مانی کہ ایک گھر بنائیں گے، اور اس گھر کو جو ہے انہوں نے وہاں جس پتھر پہ سر رکھ کے لیٹے تھے اس پر انہوں نے نشان لگا دیا۔ پھر جب اپنے ماموں کے پاس چلے گئے، وہاں پر رہے، شادی وغیرہ کی، جب واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے بھائی سے بھی پھر دوبارہ سے تحفے تحائف دیے، مہیس سے ملے، اور پھر جگہ کی تلاش کی، اور یہاں پر انہوں نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اس شہر کی۔ اب آتے ہیں کہ یہاں پر ہیکل سلیمانی جو ہے وہ کب تعمیر ہوا۔ اس کے بعد جو ہیکل سلیمانی جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے تابع جن بھی تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس ہیکل کی، یہ پورا جو ایریا یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس جگہ پر ایک بہت بڑا معبد، جو بہت بڑا ہیکل تعمیر کیا، اور جن وہ کام کرتے رہے۔ اسی دوران سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا، اور وہ ایک شیشے کے باکس میں، کہا جاتا ہے کہ مطلب ایسا تھا کہ جس میں سے ان کو جن دیکھتے رہے کہ وہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں لکڑی سے ٹیک لگا کے، اور لکڑی کو جو ہے دیمک نے چاٹنا شروع کیا۔ جب اس ٹیمپل کی تعمیر ختم ہو گئی تو تب لکڑی کو جو دیمک تھا وہ کھا چکا تھا، اور آپ جو ہے گر پڑے، جس پر جنوں کو اندازہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہیکل جو ہے پہلے تعمیر ہوا داؤد علیہ السلام کے دور میں، تو بیزنٹین نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تو پھر رومنز نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ اب یہ انتظار میں ہے کہ کب تیسری بار جب یہ ہیکل تعمیر ہوگا تو تب وہ پوری دنیا پر قابض ہو جائیں گے۔ اس وقت جو ہے جو اندر کا حصہ ہے، جو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ یا ڈوم آف دا راک، یہاں پر بالکل اس کے پیچھے جو ہے مسجد اقصیٰ ہے، اس کے پرلی طرف ڈوم آف دا راک ہے، لیکن اس کے بالکل پیچھے جو ہے حائط البراق ہے، کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مکہ سے یہاں پر تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے براق کو وہاں پر باندھا تھا، اور وہیں پر جو ہے اب مسجد البراق قائم ہے، اور اس کے بیسمنٹ میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر ایک کڑا لگا ہوا ہے جس کے ساتھ سمبولک سا ہے کہ بھئی یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو باندھا تھا۔ کئی لوگ اس مسجد میں آتے ہیں، مسجد البراق کے اندر، کہ جہاں پر وہ آنکڑا سا لگا ہوا ہے، اور اس کو کس بھی کرتے ہیں، چومتے ہیں برکت کے طور پر۔ اصل چیز تو برکتیں اور یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس کڑے کو چومنے سے وہ تو ایک نشانی کے طور پر لگا ہوا ہے، واللہ عالم اب وہ کڑا جو ہے وہی ہے، آنکڑا جو ہے یا دوسرا کوئی ہے، لیکن جگہ وہی ہے کہ جہاں پر حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھوڑا باندھا تھا، اور اس کے بعد جو ہے عرش پر جانے سے پہلے مسجد اقصیٰ کے اندر، جو کہ ہمارا ہم جس کو ہم قبلہ اول بھی کہتے ہیں، حقیقت میں وہ قبلہ اول نہیں ہے، وہ جو ہے قبلہ اول تو خانہ کعبہ ہے، جس کے بارے میں للذی ببکۃ مبارکہ وہ والی آیت پوری اتری ہوئی ہے کہ وہی ہمارا قبلہ اول ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے غالباً روایت ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ اس خطے مطلب زمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا بیت المقدس۔ تو پھر آپ نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان تعمیر میں کتنا عرصہ ہے، تو انہوں نے کہا 40 سال کا عرصہ ہے۔ تو اصل میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے۔ یہ صرف جو ہے کچھ عرصے کے لیے قبلہ بنایا گیا تھا، لیکن پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تو اس قبلے کو تبدیل کر دیا گیا تھا، کہ فلسطین سے ہٹا کر کے مسجد اقصیٰ جو میرے پیچھے ادھر سے ہٹا کر کے خانہ کعبہ کی طرف۔ لیکن حج جو ہے وہ پہلے دن سے ہی خانہ کعبہ کا ہوتا تھا، اس وجہ سے کئی لوگ اس کو قبلہ اول کہتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ کہنا جو ہے مناسب نہیں ہے قبلہ اول، یہ قبلہ ثانی کہہ سکتے ہیں۔ قبلہ اول تو جو ہے وہی خانہ کعبہ ہے۔ ابھی ہم اس کے اندر میں چلوں گا، میں دوسری ٹوپی پہن لوں اپنی مسلمانوں والی کوفی، ورنہ یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ جیسے میرے پیچھے لوگ ہیں یہ ٹوپیاں پہن رہے ہیں یہاں سے، وہ آپ ٹوپی پہنیں گے تب آپ اندر جائیں۔ وہاں پر میں قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں اگر میں قریب جا سکا تو آپ کو وہاں پر جا کر کے بھی اس جو ویلنگ وال، جس کو ویسٹرن وال بھی کہتے ہیں، ویلنگ وال بھی کہتے ہیں، اور دیوار گریا جو ہے وہ کہتے ہیں، تو ادھر میں جاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں، چلتے ہیں ادھر اور آپ کو قریب سے دکھائیں۔ چلیں اب یہ اندر کی طرف چلتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ یہودی جو ہے عبادت کر رہے ہیں، توراہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہودی جو ہے وہ بھی جس طرح ہمارے ہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور آگے پیچھے ہلتے ہیں کچھ حفاظ حضرات، تو یہ یہودی بھی جب تلاوت کرتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور کہ یہ یہودی بھی اسی طرح ترنم کے ساتھ، تجوید کے ساتھ تورات پڑھتے ہیں جس طرح کے مسلمان پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے وہ بھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ جب تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے تو جو فرشتے تھے وہ بھی جو ہے نا مدہوش ہو جاتے تھے۔ تو یہاں پر یہ لوگ جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کو تورات کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اس کی بلوغت کے بعد اس بچے کو تورات کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں۔ اب یہ کچھ لوگ جو ہیں اپنا روایتی رقص کر رہے ہیں یہودی، انہوں نے بازوؤں پر چمڑے کی پٹیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ میں نے اس کا کہیں پڑھا تھا، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، وہ میں بھول گیا۔ تو چلتے ہیں اب یہ جو ہے تورات کو ادھر یہ تختے رکھے ہوئے، اس کے اوپر جو ہے تورات کو رکھ کر کے وہ پڑھتے ہیں، اور صرف بالغ حضرات ہی تورات کی تلاوت کر سکتے ہیں، دوسرے کوئی نہیں۔ میں ابھی آپ کو لے کر جاتا ہوں اندر کی طرف، تھوڑا قریب لے کر جا رہا ہوں۔ یہ ان کی مذہبی شال ہے کہ جس کو وہ پہناتے ہیں اپنے بچوں کو، بچے کو مذہبی شال پہنا رہے ہیں۔ اور دوسرا ان کے ہاں جو ہے بالوں کی لٹیں جو ہے وہ کانوں کے اوپر سے بالوں کی لٹیں جو مذہبی لوگ ہیں وہ وہاں سے بڑھاتے ہیں۔ چلو یہاں پر اب وہ دیکھیں گے دیوار کو چوم رہے ہیں، اور دیوار سے کئی لوگ چپک کر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ دیوار سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں ایک یہودی ہے، وہ زور زور سے تلاوت کر رہا ہے توراہ کی اس کتاب میں سے، اور باقی اس کے پیچھے لوگ آمین کہہ رہے ہیں یا دہرا رہے ہیں۔ شلم۔ تو یہاں پر یہ باہر کا حصہ ہے۔ اب تھوڑا سا اندر آتے ہیں، کیونکہ میں کل آیا تھا تو بہت زیادہ گرمی تھی، بہت شدید، باہر دھوپ کی صبح کا وقت تھا، تو اب میں شام کے وقت آیا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی یہ یہودی ہیں، کچھ بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں، کچھ کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہیں، اور یہ سر کو آگے پیچھے کرتے ہیں جس طرح یہ یہودی لڑکا کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ میں تھوڑا سا اور آگے جاتا ہوں، انہوں نے ابھی تک روکا نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھار یہ روکتے ہیں۔ اور تمام دنیا کے جو یہودی ہیں وہ اسی ویسٹرن وال کی طرف کر کے اپنی عبادات کرتے ہیں۔ ان کے چرچ میں اگر آپ جائیں، مطلب جس کو ہم لوگ سینیگاگ کہتے ہیں، تو اس میں وہ اس کی طرف منہ کر کے اپنی عبادات کرتے ہیں۔
اب یہاں پر بھی یہ دیکھیں انہوں نے کچھ مخصوص ایریا ہے، دیوار گریہ کی تصویر بنی ہوئی ہے ٹیمپل کی، اور اس کے اوپر یہ تلاوت کر رہے ہیں یہاں پر۔ اور یہ ان کی عبادت تھرو آؤٹ چلتی رہتی ہے۔ یہ صاحب سو رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے ان کو سکون اتنا ملا کہ وہ سو گئے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، لیکن چونکہ اس میں اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم تمام ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور تمام کتابیں جو ہیں، تورات ہو گئی، زبور ہو گئی، انجیل، قرآن پاک، سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن پریکٹس صرف قرآن کیوں کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ ابھی اوپر کیا راستہ ہے، میں ذرا جانے کی کوشش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں اگر مجھے کوئی جانے دے۔ یہ ہے ایمرجنسی ایگزٹ، انہوں نے کہا کہ ڈو ناٹ انٹر، ڈو ناٹ بلاک، یہ لاک لگا ہوا ہے، اندر جا سکتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال زیادہ نوزی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی عبادت میں بھی زیادہ مخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلے باہر کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ تھا ویسٹرن وال کا ٹور، کہ دیوار گریہ جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہودی جس دیوار پر آ کر زاروں قطار روتے ہیں، اور یہ منتظر ہیں اس وقت کے جب ان کا اپنا مسیح آئے گا اور تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ تعمیر ہوگا، اور پھر یہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، جبکہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ تو یہاں پر سے آپ دیکھیں کہ سامنے سے ہی بالکل اس کے سامنے ماؤنٹ آلیو ہے، اور جہاں پر جب یہ یہودی ہزاروں ڈالر دے کر کے اس ماؤنٹ آلیو میں دفن ہونے کے لیے خواہش کا اظہار کرتے ہیں، یہ سامنے ماؤنٹ آلیو ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ وہاں سے ان کا مسیح آئے گا، اور یہودی جب وہاں پر اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں تو ان کے قدم جو ہیں اس طرف ویسٹرن وال ان کے قبلے کی طرف ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یوں پاؤں کے بھل وہ کھڑا ہوگا، اور سیدھا وہاں سے چلتا ہوا اس طرف گولڈن گیٹ ہے جس میں سے وہ داخل ہوگا، گولڈن گیٹ کے اندر سے، اور یہاں پر آئے گا اور ان کو نجات دے گا۔ بہرحال چلیں اب چلتے ہیں گولڈن گیٹ کی طرف، اور یہاں پر ایک ویلی ہے چھوٹی سی، کہ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق وہ پل صراط ہے، اور اسی جگہ پر جو ہے حساب کتاب ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں اس جگہ پر۔